अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास आज हमने इस्लामिक इख्तियारी में हमने पेज नंबर 109 की रीडिंग करनी है। तो बेटा आप ओपन योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 109। इसमें हमने आज डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं उनको डिस्कस करना है। सबसे पहले है कि शाहान रूम और अजम को दावत इस्लाम, और उसमें जो है अहदनामा हदैबिया के बारे में बात हुई है कि अहदनामा हदैबिया यानी कि सुलह हदैबिया यहूद के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान एक माहिदा हुआ था जिसे सुलह हदैबिया या अहदनामा हदैबिया कहते हैं। तो अहदनामा हदैबिया के बाद अरब और अरब से बाहर इस्लाम के मुबल्लिग और कासिद भेजे गए। मुबल्लिग कौन होते हैं? जो इस्लाम की तबलीग करते हैं, अल्लाह ताला के पैगाम को आगे पहुंचाते हैं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया, फिर आगे मुबल्लिग जो थे वो दूसरी जगहों पे जाके, दूसरे इलाकों में जाके, दूसरे मुल्कों में जाके वो तबलीग जो थी लोगों तक करते थे। तो कासिद पैगाम देकर यानी कि पैगाम देने वाले भेजे गए। दुनिया के बादशाहों को दावत इस्लाम दी गई। अब यानी कि अब पूरी दुनिया में जो था इस्लाम को फैलाना था, तो इसके लिए क्या किया गया कि हर मुल्क के जो बादशाह थे उनको दावत इस्लाम दी गई ताकि वो अपने आगे रियाया को भी ये पैगाम पहुंचाएं और इस तरह जो इस्लाम जो है दुनिया के हर कोने तक पहुंच जाए। ईरान, हब्श, रूम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से फैज़याब हुए। अब इसमें कौन कौन से ममालिक आ गए? ईरान है, हब्श है और रूम। ये लोग जो थे, इन ममालिक के लोग जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से फैज़याब हुए, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात पर अमल करते हुए फ़ायदा उठाने लगे। मुशरिकीन अरब, यहूदी और ईसाइयों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से रोशनी हासिल की। अब जो थे मुशरिकीन अरब के मुशरिकीन जो थे, मुशरिक जो थे, जो शिरक करने वाले लोग थे, वो भी, और यहूदी और ईसाई, ये कौमें जो थी, इन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में ही आपके नूर से रोशनी हासिल की। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्लाह ताला की तालीमात थी उनकी रोशनी में वो भी फैज़याब हुए। हिजाज से बाहर नबूवत के 20 बरस में कुरैश और यहूद की मज़ाहमत की वजह से इस्लाम आगे ना बढ़ सका। हिजाज से बाहर यानी कि नबूवत के 20 बरस में, नबूवत को शुरू हुए 20 साल हो गए थे, लेकिन कुरैश और यहूद थे ये मुसलसल जो थे रुकावट बने हुए थे और हर बात में वो मज़ाहमत करते थे, रोकने की कोशिश करते थे। सबसे बड़ी रुकावट कुरैश और यहूद बने हुए थे इस्लाम की राह में। तो इसकी वजह से इस्लाम जो था वो ज़्यादा आगे ना फैल सका, यानी कि और दूसरे ममालिक में ना फैल सका। और खाल खाल मुसलमान इधर इधर नज़र आते थे, यानी कि मुसलमान बहुत कम, कहीं कहीं मुसलमान नज़र आते थे। और इन दीवारों का हटना था, यानी कि जैसे ही यहूद और कुरैश ये हटे दरमियान से, कि सिर्फ 3 बरस यानी कि 8 हिजरी, 9 हिजरी और 10 हिजरी में इस्लाम का असर एक तरफ यमन, बहरीन, यमामा, अम्मान और दूसरी तरफ इराक और शाम की हदूद तक वसी हो गया। जैसे कुफार और यहूद रास्ते से हटे, उनकी जो मज़ाहमत थी वो रुकी और एकदम से इस्लाम तेज़ी से फैलना शुरू हो गया। और 3 बरस यानी कि 8 हिजरी, 9 हिजरी और 10 हिजरी में इस्लाम जो था वो दुनिया के हर ममालिक तक फैलना शुरू हो गया। और यानी कि इसका असर कहाँ कहाँ हुआ? यमन, जो ममालिक है उनमें कौन कौन से ममालिक आ जाते हैं? यमन, बहरीन, यमामा, अम्मान, और दूसरी तरफ यानी कि एक तरफ तो ये ममालिक थे, दूसरी तरफ कौन से ममालिक आ जाते हैं? इराक और शाम की हदूद तक वसी हो गया, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर इस्लाम फैलना शुरू हो गया। असल बात यह है कि तमाम मुल्क कुरैश मक्का के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहा था। अब जो है तमाम अरब के लोग जो थे वो किस बात का इंतज़ार कर रहे थे? कुरैश मक्का के, क्योंकि कुरैश एक ताकत बनी हुई थी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे मुसलमान अभी ज़्यादा नहीं थे, तो इसलिए बाकी देखो कहाँ तक इस्लाम फैल गया, लेकिन यहूद जो थे और कुरैश मक्का ये रुकावट बने हुए थे। और लोग जो थे कुरैश मक्का के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे थे कि मक्का फ़तह हो गया, और जैसे ही मक्का फ़तह हो गया तो ये इंतज़ार भी ख़त्म हो गया। अब उन्हें जो कुरैश से रही सही उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि मक्का को फ़तह कर लिया गया था। और इसके साथ क्या हुआ कि रफ्ता रफ्ता पूरा अरब जो है मुसलमान हो गया जैसे ही मक्का फ़तह हुआ, क्योंकि मक्का जो था वो कुरैश का गढ़ था। वहाँ पे कुरैश ने मजबूत अपनी जो थी जड़ें फैलाई हुई थी, वहाँ पे उनके कदम मजबूती से जमे हुए थे और लोग भी उनको फॉलो करते थे। तो इसलिए जैसे ही मक्का फ़तह हुआ तो ये जो है पूरा अरब जो था मुसलमान हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 10 हिजरी में हिज्जतुल विदा के लिए निकले तो इस्लाम की आवाज़ हर तरफ फैल चुकी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 हिजरी में हिज्जतुल विदा के लिए निकले
تو اس وقت کیسا دور تھا کہ ہر طرف اسلام کا بول بالا تھا، ہر کوئی اسلام کے سے فیضیاب ہو رہا تھا، ہر اسلام جو ہے ہر جگہ پہ پھیل چکا تھا۔ اب اس کا سیکنڈ ٹاپک ہے اختتام فرض نبوت، یعنی کہ خطبہ حجۃ الوداع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے دن قریب آ رہے تھے، تو ہجرت سے اب تک آپ نے حج ادا نہ فرمایا تھا، یعنی کہ جب سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس دور میں آپ نے حج نہیں فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو چکا تھا کہ رحلت کا وقت قریب آ چکا ہے، رحلت یعنی کہ وفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات پہلے ہی پتہ چل گئی تھی۔ اب ضرورت تھی کہ تمام دنیا کے سامنے شریعت اخلاق اور حکومت کے تمام بنیادی اصولوں کا مجمع عام میں اعلان کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات میں کوشش کی کہ جو ہے اس بات کی ضرورت ہے، انہوں نے سوچا کہ تمام دنیا جو ہے اس کے سامنے شریعت اور اخلاق، یعنی کہ جو اصول ہیں زندگی کے گزارنے کے، جو بہترین اصول ہیں ان کو، اور جو ہے اخلاق اور حکومت کے بنیادی تمام امور جو ہیں، یعنی کہ اصول، جتنے بھی حکومت، صحیح اچھی حکومت کرنے کے جو بنیادی اصول ہیں، ان کا جو ہے سر عام پورے لوگوں کے درمیان میں ایک اعلان کر دیا جائے تاکہ ہر کسی کو یہ بات معلوم ہو جائے۔ حج کا اعلان ہوتے ہی ہم رکابی کے لیے پورا عرب امنڈ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اعلان سننے کے لیے پورا عرب جو تھا، جیسے انہیں پتہ چلا کہ حج کا اعلان ہو چکا ہے تو سارا عرب جو تھا وہاں پہ جمع ہو گیا، اور آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی تھی آدمیوں کا ہجوم نظر آتا تھا، یعنی کہ دور تک انسان ہی انسان تھے، جمع ہو گئے تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سننے کے لیے بے قرار تھے۔ یعنی مدینے سے مکہ کا سفر دنوں میں طے ہوا، اور 4 ذوالحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ اب کیا ہوا کہ مکہ کا سفر جو تھا وہ مدینے سے مکہ کا سفر وہ کچھ دنوں میں طے ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذوالحجہ کو مکہ معظمہ میں داخل ہو گئے، اور رسوم حج ادا کرنے کے بعد 9ویں ذوالحجہ کو میدان عرفات میں ناقہ پر سوار ہو کر مشہور خطبہ حجۃ الوداع دیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی جس کا نام ناقہ تھا تو اس پر سوار ہو کر مشہور خطبہ دیا، جو کہ آخری خطبہ تھا نبوت کے آخری، جو نبوت کے آخری سال میں جو خطبہ حجۃ الوداع تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو تمام اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ اب یہ خطبہ حجۃ الوداع جو تھا یہ تمام اسلامی تعلیمات تھوڑی سی نہیں تھی، کوئی چند 1-2 کتابیں نہیں تھی، بلکہ بہت زیادہ تعلیمات تھیں جو ان کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا گیا تھا اس خطبے میں، اور ہر بات کو واضح کر دیا گیا تھا، اور جس کا موضوع حج کی برکت اور کعبہ کی حرمت، مسلمانوں کے مال و خون کی آبرو، عورتوں کے حقوق، غلاموں کے ساتھ مساوی سلوک، اسلامی برادری اور اتحاد تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ سب سے زیادہ جس کا ٹاپک کیا تھا، اس کا موضوع کیا تھا کہ حج کی برکت کے بارے میں بتایا گیا تھا، کعبہ یعنی خانہ کعبہ کی حرمت، اس کی عزت و آبرو، اس کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور مال و خون کے بارے میں کہ ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، مال کی، خون کی، انسانی جانوں کی، اور عزت کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا، اور سب سے زیادہ غلاموں کے ساتھ جو ہے کس طرح کا سلوک کیا جائے، یعنی کہ مساوی سلوک کیا جائے، اور اسلامی برادری یعنی کہ تمام امت مسلمہ جو تھی اس کے لیے اتحاد ضروری تھا۔ یہ باتیں خطبہ حجۃ الوداع میں واضح کی گئیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کا جو ٹاپک تھا وہ یہی ساری باتیں تھیں۔ اس کے بعد ہے تکمیل شریعت اور اسلامی حکومت کا قیام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے اور پھر مدینے میں وحی الہی کی رہنمائی میں جو افراد تیار کیے، پھر ان میں سے جو بہترین جماعت ہوئی وہ حکومت اسلامی کے قیام کا پیش خیمہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے اور مدینے میں جب وحی الہی کی رہنمائی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی تھی، اس وحی کے ذریعے سے جو رہنمائی کی لوگوں کی، تو اس میں جو افراد جو تھے جو تیار ہوئے تھے، وہ ان میں سے جو بہترین جماعت ہوئی وہ حکومت اسلامی کے قیام کا پیش خیمہ ہوئی، یعنی کہ جن لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی بہت اچھے طریقے سے، وہ اس پہ عمل پیرا ہو سکتے تھے، تو ایسے لوگوں کو جو ہے حکومت اسلام کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام اور قیام امن کے لیے جو طرز عمل اختیار کیا، اس سے صاف معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اسلامی کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے بھی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں،
یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ اسلام اور عمل کے لیے جو جو کام کیے، جس طرح عمل کر کے دکھایا، لوگوں کو سمجھایا، تو اس سے صاف ظاہر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اور اسلامی تحکیم کے ساتھ، تکمیل کے ساتھ ساتھ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے بھی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام نہیں، صرف یہی کام نہیں تھا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیم دی، ان کو بتایا، بلکہ کیا تھا کہ اسلامی جو تھا حکومت کے قیام کس طرح سے ہوتا ہے، اسلامی حکومت کے کیا کیا اصول ہوتے ہیں، کس طرح سے ایک حکومت جو ہے جو اپنی رعایا کے ساتھ جو ہے کس طرح کا سلوک کرتی ہے، کس طرح اس کو جو لے کے چلنا ہوتا ہے پورے ملک کو۔ تو یہ حکومت کے جو جتنے بھی بہترین قوانین تھے وہ سارے بتائے گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی مقصد تھا کہ حکومت کس طرح کی جاتی ہے یہ بھی لوگوں کو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت کے قیام کو اسلامی احکام کے نفاذ کے لیے ضروری قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اسلامی حکومت کے قیام کو اسلامی احکام کے نفاذ کے لیے ضروری قرار دے دیا۔ یعنی کہ جہاں بھی اسلامی حکومت قائم ہوگی وہاں پہ اسلامی احکام جو ہیں وہ لازمی نافذ کیے جائیں گے، یعنی کہ اسلامی قوانین کے مطابق ہی حکومت کی جائے گی۔ اسلامی حکومت جہاں جہاں بھی دنیا کی جس حصے میں بھی اسلامی حکومت ہوگی وہ اسلامی قوانین کو مد نظر رکھ کر ہی کی جائے گی، یعنی کہ وہ اصول و قوانین اس میں شامل کیے جائیں گے اور ان کے مطابق حکومت کی جائے گی۔ تو بیٹا ابھی میں اس کے شارٹ کویسچنز آپ کو کروانے لگی ہوں، تو آپ نوٹ کرنا شروع کر لیں۔ سوال نمبر 1 ہے، نبوت کے کتنے عرصے تک اسلام آگے نہ بڑھ سکا؟ کتنا عرصہ لگا تھا کہ اسلام جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا تھا نبوت کے؟ یہاں سے دیکھیں بیٹا سیکنڈ پیراگراف میں ہے کہ حجاز سے باہر نبوت کے 20 برس میں قریش اور یہود کی مزاحمت کی وجہ سے اسلام آگے نہ بڑھ سکا، یعنی کہ 20 سال لگے تھے جس میں کہ اسلام جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ یہودی اور جو قریش مکہ تھے وہ مزاحمت کر رہے تھے، رکاوٹ بنے ہوئے تھے، اور خال خال مسلمان ادھر نظر آتے تھے۔ یہاں تک بیٹا کویسچن نمبر 1 کا آنسر ہے۔ کویسچن نمبر 2 نوٹ کریں۔ فتح مکہ کا کیا اثر ہوا؟ یعنی کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر کیا جو تھا اس کا اثر ہوا؟ فتح مکہ کا کیا اثر ہوا؟ اس کا آنسر بیٹا دیکھیں، کویسچن نمبر 2 کا آنسر تھرڈ پیراگراف ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تمام ملک قریش مکہ کے فیصلے کے انتظار کر رہا تھا۔ مکہ فتح ہو گیا تو یہ انتظار بھی ختم ہو گیا اور رفتہ رفتہ پورا عرب جو تھا مسلمان ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے لیے نکلے تو اسلام کی آواز ہر طرف پھیل چکی تھی۔ پہلے کیا تھا کہ کہیں کہیں مسلمان نظر آ رہے تھے، ٹھیک ہے، نبوت کے 20 سال کے بعد، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر جب 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے لیے نکلے تو اس میں اسلام کی آواز دنیا کے ہر کونے تک پھیل چکی تھی، یعنی کہ پورا عرب جو تھا وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ کویسچن نمبر 3 نوٹ کریں بیٹا۔ شریعت اخلاق اور حکومت کے بنیادی اصولوں کا اعلان کیوں ضروری تھا؟ اختتام فرض نبوت یعنی خطبہ حجۃ الوداع، ٹھیک ہے۔ اس ٹاپک میں دیکھیں فرسٹ لائن، ہجرت سے لے کر اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہ فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو چکا تھا کہ رحلت کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اب ضرورت تھی کہ تمام دنیا کے سامنے شریعت، اخلاق اور حکومت کے تمام بنیادی اصولوں کا مجمع میں اعلان کر دیا جائے۔ یہاں تک بیٹا کویسچن نمبر
3 کا آنسر ہے. آپ کویشچن نمبر 4 نوٹ کریں. حج کا اعلان ہوتے ہی عرب نے کیا مظاہرہ کیا؟ یعنی کہ جیسے ہی خطبہ حجۃ الوداع کا اعلان ہوا تو پورے عرب نے کس طرح کے ان کی کیفیت تھی، کس طرح سے انہوں نے اپنا رویہ اختیار کیا اور کیا ہوا. اس کے لیے بیٹا اس کے دیکھیں آنسر. یہاں ہم نے کویشچن نمبر 3 کا آنسر کمپلیٹ کیا تھا کہ اصولوں کا مجمع عام میں اعلان کر دیا جائے. یہاں اس کے آگے شروع ہوگا کہ حج کا اعلان ہوتے ہی ہم رکابی کے لیے پورا عرب امنڈ آیا، اور آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی تھی ان آدمیوں کا ہجوم نظر آتا تھا، یعنی کہ ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، اس قدر لوگ جمع ہو گئے تھے. سوال نمبر 5 نوٹ کریں بیٹا. مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ اسلام کے لیے جو طرز عمل اختیار کیا اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ کویشچن نمبر 5 کا آنسر بیٹا دیکھیں. تکمیل شریعت اور اسلامی حکومت کا قیام. اس ٹاپک میں دیکھیں سیکنڈ لائن، مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے شروع کر کے اور اس دنیا میں تشریف لائے، یہاں تک بیٹا کویشچن نمبر 5 کا آنسر ہے. اوکے بیٹا، آپ کا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے. اللہ حافظ.